أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم اللہ کا قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیروکار ہے جو یکسو مسلمان تھے اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج 10 رمضان المبارک ہے اور 10 رمضان المبارک کو ہم یاد کریں گے، ہم بات کریں گے اس پاک بی بی کی، اس پاک ہستی کی جو کہ سیدہ ہیں، طاہرہ ہیں، وہ خاتون جنت، وہ میری پاک بی بی کہ جس نے اپنا تمام تر مال دین اسلام پہ قربان کر دیا. اگر میں یہ کہوں کہ دین اسلام مقروض ہے اس بی بی کا، مشکور ہے اس بی بی کا، تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا. ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی آج وصال کا دن ہے اور آج اسی حوالے سے ہم بات بھی کریں گے. انہوں نے مصائب تو بہت دیکھے. شیب ابو طالب میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ جو ملکۃ العرب تھی، سب سے بڑی بزنس مین، میں بزنس وومن کی بات کروں کہ اگر بندے بھی ان کے مقابلے میں آ جائیں تو وہ بھی کچھ بھی نہیں تھے، اتنی امیر عورت، اور کیسے اس نے اپنی زندگی کے آخری 3 سال گزارے. اور دنیا سے جانے کا سبب بھی وہ زہریلی جڑی بوٹیاں تھیں جو میری وہ بی بی کھاتی تھیں. یہ غربت بھی دیکھی میری اس بی بی نے. قربان اس بی بی کی شان کے آج ہم ان کے والے سے بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مہمونہ مرتضیٰ صاحبہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کمیل مہدی صاحب. نور بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا آج سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم کمیل بھائی. السلام علیکم
मेमुना आपा, अस्सलाम वालेकुम नूर भाई, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई। और इससे पहले कि हम गुफ्तगू शुरू करें, एक बहुत ही प्यारी नज़म मैं चाहूँगी हमारे अल्लामा साहब और मेमुना आपा आपके भी और नूर भाई आपकी भी इजाज़त से मैं ज़रा नज़म कसीदा जो है जनाब खदीजतुल कुबरा का पढ़ सकूँ कि सरचश्माए कुरान सयादत है खदीजा, किरदार में अल्लाह की आयत है खदीजा, मफ़हूम वफ़ा मानिए खिदमत है खदीजा, सरताबा कदम रूह करामत है खदीजा, ये ज़ौजाए सरकार रसूल दो सरा हैं, जो मालिक तस्बीह हैं उस बीवी की ये माँ है। मतलब किससे बड़ी और क्या शान क्या फजीलत हो सकती है कि खातून जन्नत की भी जो जन्नत है वो इन बीबी के कदमों तले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं सबसे पहले आपसे नूर भाई आपसे बिस्मिल्लाह करूँगी। एक ऐसी बीबी कि जिसका मकरूज़ है आलम इस्लाम, हमारा दीन, हमारा इस्लाम, और ऐसी बीबी जिनका मालो असबाब इतना था कि सब कुछ उसने कुर्बान कर दिया, फिर बीबी के मसाइब भी बहुत, लेकिन जो बीबी की फ़जीलत है मुझे लगता है हम आज भी उसका हक़ वैसे अदा नहीं कर पाते जैसा हमें करना चाहिए। तो पहले तो बीबी की फ़जीलत में पूछा था। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की रहमतें, बरकतें, अज़मतें, रफ़तें उन पर नाजिल हों जो तैयबा भी हैं, जो ताहिरा भी हैं, जो शाकिरा भी हैं, जो आबिदा भी हैं, जो मुनइमा भी हैं, जो आलिमा भी हैं, कुरान उतरने से पहले कुरान के मिजाज को समझने वाली हैं और पूरी कायनात ऐलान नबूवत पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली है। वो 25 साल के नौजवान में नूर नबूवत को समझने वाली हैं। अल्लाह की रहमत नाज़िल हों जिनको बीबी खुतैजा या खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता है। कितनी मालदार औरत है, मैंने तारीख़ में पढ़ा तो मैं हैरान हो गया कि आज जिनको अपने पैसे पे शायद घमंड हो वो बीबी खदीजा के दरवाजे पे खड़े नज़र आते हैं। क्या 80,000 एक में 70,000 ऊँट जो हैं यमन, सीरिया, जॉर्डन यानी कि मक्के से चलते हैं और वहाँ तक उनकी ट्रेड होती है। बल्कि मैंने तो ये भी पढ़ा कि शाम की मार्केट में जो मार्केट ओपन होती थी वो बीबी खदीजा के माल पहुँचने पर होती थी। ये मकाम व मर्तबा, तैयबा, ताहिरा, किस तरह की औरत है, सलीमुल फितरत कैसी हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा कि मक्के के अंदर वो जाहिल मुआशरा उस वक़्त कि जहाँ लूटने पे फ़ख्र किया जाता है, जहाँ छीनने पे फ़ख्र किया जाता है, जहाँ कब्ज़ा करने पे फ़ख्र किया जाता है, उस जाहिल मुआशरे में कोई पूछे तुम में कोई पाक दामन औरत है, तुम में कोई शरीफुन नफ्स है, तुम में कोई लुटाने वाली है, गरीबों की मदद करने वाली है, अता करने वाली है, रहम करने वाली है, वो कहते हैं हाँ हम में खदीजा मौजूद है। और मर्दों में आए तुम में कोई शरीफुन नफ्स है, तुम में कोई सादिक और अमीन है, वो कहते हैं हाँ हम में मोहम्मद है। इनका जोड़ा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बनाया। अब यहाँ कुछ चीज़ें मेरे जहन में आई और अभी आते हुए कुछ जहन में मेरी बात आई, बड़ा अजीब मामला। निकाह के लिए पैगाम भेजा, सब आप जानते हैं। अब निकाह पढ़ाने के लिए भी इंतखाब किसका किया? निकाह पढ़ाने के लिए इंतखाब उनका किया क्योंकि निकाह था आले मोहम्मद की नानी का, पढ़ाने वाला था आले मोहम्मद का दादा। क्या कहने जीते रहे। और फिर जो आगे जहन में रखिएगा जुमला कि बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी में मौजूदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया। अब मैं एक और शख्सियत को देखता हूँ जो इसी ख़ानदान से, जो इनकी बेटी हैं बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब वो हयात हैं तो सैयदना अली हैदर करार निकाह नहीं कर रहे। वहाँ रसूल नहीं कर रहे, यहाँ अली नहीं कर रहे। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि निकाह अगर हो तो सोगन आती है, जब सोगन हो तो फिर अदल है, तादिलु कुरान की आयत है। तो अल्लाह की खुदाई की नज़र में खदीजा की बराबर कोई औरत ही नहीं। क्या कहने? अल्लाह की नज़र में बीबी फातिमा के बराबर कोई औरत ही नहीं। वो औरत होगी तो सोकन होगी, सोकन होगी तो अदल होगा। ये वो शख्सियत है कि जो इब्तदा और इंतहा में जैसा कोई नहीं। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और मैं अभी वो हदीस पढ़ रहा था तो मैं तो हैरान हो गया कि बीबी खदीजा, मैं क्योंकि मैं सैयद हूँ, इमाम अली रज़ा की औलाद हूँ, तो मैं तो अपनी जद्दा का पढ़कर हैरान हो गया कि हमें 10, 20, 25 साल में जाकर समझ में आता है। हम फ़िक़्ह पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम हदीस पढ़ते हैं, मगर ये वो हैं कि जिनका इंतखाब अल्लाह ने किया, जो 25 साल रसूलुल्लाह के साथ रहे। अब यहाँ जहन में रखिएगा, जिब्राइल आए। आज भी आप गारे हिरा जाएँ तो ऐसे ऊंचाई पे चढ़कर हैरानगी होती है
کہ کون چڑھے گا نور بھائی, کون چڑھے گا. مگر مجھے یہ عشق کہنے میں مجبور کرتا ہے, یہ عشق ہوتا ہے جو چڑھنے میں 55 سال کی عمر میں. اب آئیے جبرائیل آ گئے, کیا قربان جاؤں جبرائیل کسی غیر نبی پہ آ نہیں رہے. نبی کے ساتھ بی بی خدیجہ آتی ہے, جبرائیل آ جاتے ہیں, فاقرا علیہ السلام, آپ پر اللہ کا سلام. اب جواب کیا, بی بی خدیجہ کا جواب سنیں, بڑا علمی جواب ہے بھائی. علیکہ وعلیہ السلام, یہ جواب ہے ہماری شریعت کے اندر. آپ سلام لے کر آئیں, آپ پہ بھی سلام ہو, اور جنہوں نے بھیجا ہے وہ بھی سلام ہو. اب کیونکہ جبرائیل سلام لے کر آئے ہیں, اور سلام کس کا لے کر آئے ہیں؟ اللہ پہ سلام ہو نہیں سکتا, کیونکہ سلام کا مطلب ہے کہ آپ پر سلام. آپ نے کہا السلام علیکم, میں نے کہا وعلیکم السلام, آپ پر سلام ہو. تو اصول قرآن اترنے سے پہلے جو سمجھتی ہیں, مزاج کو سمجھتی ہیں, وہ بی بی خدیجہ ہیں. جواب دیا علیکہ, نبی صاحب نے فرمایا تھا نا, علیکہ وعلی جبرائیل ان اللہ هو السلام, کہ آپ پر سلام ہو, جبرائیل پہ سلام ہو, اور اللہ سلامتی والا ہے. کیا کہنے, یہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام. یہ فصاحت تھی. جی آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایسے ہی ٹاپکس ہمارے پاس ڈیلی ہونے چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی کمی اس معاشرے میں یہ رہ گئی. ہم آج جب اپنی بیٹیوں کو, اپنی اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں, تو جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ایسے ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے پہلی بار سنا ہے کسی خاتون کی عظمت کے بارے میں اور اس قدر فضیلت کے بارے میں. تو میری ایک درخواست تو یہ ہے کہ ایسے پروگرامز ہونے چاہیے جس میں ہماری امہات المومنین, اور خاص طور سے یہ ام المومنین جو صحیح معنوں میں سیدت کائنات میں کہوں گی, ان کی بھی ماں ہے. مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف 10 رمضان المبارک کا انتظار نہ کیا جائے, پورے سال میں اہتمام کیا جائے کہ ہماری ان خواتین کی فضیلت کو ہماری بیٹیوں, بہنوں, بھائیوں کے سامنے پیش کیا جائے, اور بار بار اس کا تذکرہ کیا جائے, ان کی قربانیوں کا, ان کی فضیلت کا, ان کی عظمت کا, اور ان کے اس مقام کا جو نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے, یا پہلے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قابل بنانا تھا تو اس کے مطابق تربیت فرمائی. اب آپ ان کے دل کا عالم دیکھیے, اس وقت بھی جب تشدد ہو رہا ہے مسلمانوں پر اور زندگی تنگ ہو رہی ہے, اس وقت بھی اہل مکہ کی خواتین اپنے تمام تر مسائل لے کر سیدہ طاہرہ کے پاس ہی آتی ہیں. اس وقت بھی جب آپ تشریف لاتے ہیں, اور آپ کبھی کبھی لہو لہان بھی ہوتے ہیں, کبھی کانٹے بھی چبھے ہوتے ہیں, کبھی آپ ذہنی طور سے بھی بہت پریشان تشریف لاتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ انہی کی بیویاں, انہی کی بیٹیاں, انہی کی بہنیں گھر میں صحن میں بیٹھی ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کر رہی ہیں, اور سیدہ ان کے مسائل دور فرما رہی ہیں, انہی کو سن رہی ہیں, کاؤنسلنگ بھی ہو رہی ہے. انہی کی دیکھیے دشمنوں کی بیویاں اپنے مسائل لے کر آ رہی ہیں. کاؤنسلنگ عام تو اہل مکہ کی ہو ہی رہی ہے, یعنی اس میں ابو جہل کی بیوی بھی ہے, مغیرہ بن شعبہ کی بھی ہے, یعنی ان دشمنوں کی جو عزت کے بھی دشمن ہیں, جان کے بھی دشمن ہیں, ان کی امانتیں بھی سیدہ کے پاس. صادق اور امین تو وہ پھر بھی مانتے ہیں نا جی, وہ تو اس میں تو وہ صادق اور امین کی زوجہ کے پاس ہی آ رہے ہیں, اپنی ساری امانتیں رکھواتے ہیں. تو کردار کا تو یہ عالم ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے, میں خاتون کے مزاج کے اوپر جاؤں تو میں کبھی کبھی جب کمپیئر کرتی ہوں تو ہم لوگ اندر سے کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں اگر شوہر اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیتا ہے. اب یہ شوہر وہ ہیں جو اس قدر محبت والے شوہر ہیں کہ ہم آج سحری میں بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں تشریف فرما تھے مجمع میں, اور سیدہ نے پیار سے کہا کہ یہ جو چادر اوڑھی ہوئی ہے یہ مجھے دے دیجئے. یہ میسیج بھیجا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب دیکھیے. آپ چادر اتار کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں سیدہ خدیجہ سے کہنا یہ چادر تو کیا چیز ہے, میں آپ تو اس ڈیزرو کرتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں کہ تستحق اکثر, اس سے زیادہ کی حقدار ہیں کہ میں آپ کو اپنی کھال کے کپڑے بنا کر پہنا دوں تو بھی کم ہے. اندازہ کیجئے محبت کا. اور مرد کی عمر ہوتی ہے 25 سے 50 سال شادی کی, دوسری تیسری چوتھی شادی کی. تصور نہیں فرمایا کبھی کسی کا, بلکہ ان کی وفات پر غمگین رہے کہ اس کو تاریخ عام الحزن کہتی ہے, غم کا سال کہتی ہے. جی جناب ابی طالب کی ہوگی. اور شاب ابی طالب کی آپ سختیاں جھیلنے کا دیکھیے کہ ملکۃ العرب ہیں اور شہزادی ہیں اور غلاموں لونڈیوں کے جرمٹ میں زندگی گزاری ہے اور پورے عرب کی تاجرہ ہیں.
عالم یہ ہے کہ وہ چمڑے بھی ابال کے، پتے بھی، جڑی بوٹیاں بھی، اور اس میں وہ بیمار ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وہ کیفیت دیکھتے ہیں. آپ نے وہ کیفیت بھی دیکھ رکھی ہے، آپ یہ کیفیت بھی دیکھتے ہیں، اور آپ ان کو اسی حال میں بیمار ہوتا دیکھتے ہیں، اسی حال میں وصال ہوتا دیکھتے ہیں کہ آپ سے وہ غم کی شدت اور تو اور لوگوں سے بھی برداشت نہیں ہوتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر قربان ہوئی کہ جب انہوں نے پورا مال قربان کر دیا تو پھر خود بھی عیش کی طرف اپنی اس اسرت کی زندگی کو ترجیح دی، فقر و فاقہ کو چن لیا، جیسے کہ سید ہمارے آقا کریم نے چنا تھا، ان کے ساتھ انہوں نے ویسے ہی چن لیا. بالکل ٹھیک. تو کمیل بھائی اب جب وقفے کی طرف جانا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اٹ مینز اٹس آل اباؤٹ پرائرٹیز، کہ مقدم کیا ہے، ٹھیک ہے، تقدیس کس کی ہے، سیکنڈری کیا ہے. تو یہ جب واپس آتے ہیں تو کمیل بھائی سے اس بارے میں بات کریں گے، اور یہ بڑا ہی اہم ہے خواتین حضرات اب اس بات کو سمجھنا کہ واٹ از پرائمری اینڈ واٹ از سیکنڈری ٹو یو. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار پھر ہم تمام تر دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ذکر ہے اس پاک بی بی کا جو کہ ملکۃ العرب ہے، اور اس پاک بی بی کا جس کو اللہ پاک نے بہت ساری جگہوں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا وسیلہ بنا کے بھیجا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا کے فضائل میں جب سورہ کوثر پڑھتے ہیں کہ اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، تو جو وسیلہ کوثر ہیں وہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں. کمیل بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور کی تمام ازواج امہات المومنین ہیں، لیکن بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے خاص انفرادیت جو ہے دو مصروں میں کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. سبحان اللہ. تو جو زہرا کی ماں ہے سلام اللہ علیہا، وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. اور آگے بھی شاعر نے کہا کہ آپ کی جو سنت ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ نسل کی جاری رہنے کے لیے شرط نہیں اس کا بیٹا ہونا، یعنی بیٹی سے نسل آگے بڑھی، بیٹے سے نہیں آگے بڑھی. یہ اللہ پاک نے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم فرمایا بوسیلہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ اللہ نے بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ایک خاص عمل کو تو اپنا عمل کہا قرآن میں سورہ ضحیٰ میں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم آپ کو اے حبیب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ بھی خاص شان ہے. ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں اس وقت، روزہ رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، کوئی خدمت کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، کوئی فلاحی کام کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو کچھ ایسا عطا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ ایک ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ تو ایک الگ ہی شان اور مقام رکھا ہوا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں. اور وہ کیسے راضی ہوں؟ تو وہ تو ہر امر میں راضی برضائے پروردگار ہیں، لیکن اللہ نے کچھ ایسا عطا کیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، يُعْطِيكَ ہے فیوچر ٹینس، ہم عطا کریں گے. 2.25 سال بعد یہ سورہ نازل ہو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر، اور اس کوثر کے ذریعے سے آپ کو راضی کر لیا. اور وہ کوثر کی جو اصل تعویل اور حقیقت ہیں وہ ان کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، جس کی دلیل خود آخری آیت میں کہ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہم نے آپ کو ایک ایسی بیٹی عطا کی کہ آپ کی نسل ہمیشہ جاری رہے گی. خیر کثیر، خیر کثیر، کوثر یعنی ہر خیر کثرت کے ساتھ. اور آپ کا جو دشمن ہے وہ یقین بے نام و نشان رہے گا. اور یہ جو خیر کثیر عطا ہوا یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے عطا ہوا. اور پھر آگے فرمایا کہ الم یجد کا یتیماً فآویٰ. آپ اگر اپنے ماضی کو بھی دیکھیں، ہم آپ کو عطا کریں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ یتیم تھے تو میں نے نہیں پالا آپ کو. کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ مفلس تھے تو میں نے آپ کو غنی نہیں بنایا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں یہاں پر حضرت ابو طالب کے احسان کا بھی ذکر ہے کہ آپ نے پالا، اور حضرت خدیجہ کے احسان کا بھی ذکر ہے کہ آپ نے غنی بنایا. کہوں اسلام دو باتوں کا نام ہے، خدیجہ کے مال کا، ابو طالب کی آل کا، یہ سب کچھ اس میں جمع ہو جاتا ہے. تو قربانی ہی قربانی،
قربانی قربانی, سیکریفائس ہی سیکریفائس ہے. ایسا سیکریفائس دیکھیں, ایک خاتون اگر پہلے ہی سے کسی غربت کے عالم میں ہوں اور وہ پھر اپنے ازدواج میں آئیں تو پھر ایک بات ہوتی ہے, آسان ہوتا ہے گزارش, لیکن پہلے ہی سے یہ ہے سلسلہ. لیکن ایک جو ملکۃ العرب ہوں اور 80 ہزار اونٹوں پر قافلہ تجارت ہو اور یمن اور شام تک ان کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہو, اور پھر میسرہ کو خاص ان کا جو غلام ان کو بھیجا ہو کہ مجھے محمد امین کہا کرتے تھے رسول اللہ کو, محمد امین, محمد امین, وہ محمد کے جو امین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مجھے بتلانا تو صحیح کہ وہ کیسے ہیں. اور حضور مکرم بالکل اپنی عین جوانی میں, 25 سال میں تو حضور کا ازدواج ہو گیا, تو اس سے پہلے کی بات ہے, بالکل عین جوانی میں قافلہ تجارت کو لے کے جاتے ہیں. تو میسرہ ان کی گواہی ہے کہ ایک بادل ہے کہ جو ان پہ سایہ کیے رہتا ہے, اور جہاں سے یہ تشریف لے جاتے ہیں وہاں پر سبز اور ہریالی ہو جاتی ہے. اگر کہیں پہ کنواں ہوتا ہے تو اپنا لعاب مطہر وہاں پر ڈال دیتے ہیں, تو وہ کنواں جو خشک ہوتا ہے اس میں پانی آ جاتا ہے, اگر وہ کھارا پانی ہوتا ہے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے. اور ان کے قدم مبارک کے نشان وہ اگر سخت زمین پہ چاہیں تو قدم مبارک کے نشان رہ جاتے ہیں, اگر نرم زمین پہ چاہیں تو نہیں رہتے ہیں. یعنی ایک عجب ہی شان و شوکت ہے. تو اور اتنا امانت دار اور اتنا صادق میں نے کسی کو آج تک نہیں پایا, سبحان اللہ. تو اس کیفیت کو جب حضرت میسرہ نے بیان کیا تو بی بی خدیجہ کبریٰ نے پھر رشتہ ازدواج بھجوایا. یہ بھی نارم کو توڑا انہوں نے. جی نارم کو بالکل, نارم کس طرح سے توڑا انہوں نے کہ معمولاً یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کی طرف سے رشتہ جاتا ہے اور لڑکی والوں کی طرف سے قبول کیا جاتا ہے. معمولاً آج تک ہمارے احساس ہے کہ لڑکے والے رشتہ بھجواتے ہیں, لڑکی والے قبول کرتے ہیں. اور اس زمانے میں تو خاص کر ایسا ہی تھا. بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ذرہ برابر بھی کسی کے ذہن میں یہ شائبہ آئے کہ اگر وہاں سے رشتہ آئے تو کہیں مال کا کوئی خیال تو نہیں ہے دل میں, یہ تو ملکۃ العرب ہے. کہا نا ہم خود رشتہ بھجوائیں گے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ازدواج کریں. اور رشتہ بھجوایا اور پھر نکاح کے لیے نکاح خواہ کا انتخاب کیا, مولا علی کے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام, اور انہوں نے نکاح کیا. اس میں بھی خاص بات یہ کہی کہ فإن المال ظل ظائل, دیکھو مال چلتی بڑھتی چھاؤں کی طرح ہے, میرا بھتیجا مال کی خاطر شادی نہیں کر رہا. مال تو آج کسی کے پاس ہے, کل کسی کے پاس ہے, کل ایک سایہ کسی کے پاس ہوتا ہے, پھر سایہ کسی کے پاس. تو اس لیے مال کی خاطر نہیں, فإن له نبأ عظیم, نبا اسی نبی سے کہ میرے بھتیجے کے پاس ایک عظیم خبر ہے اللہ کی جانب سے. تو ان کی شان, ان کا مقام وہ ہے. اب جب یہ ازدواج ہوا تو گویا دو ہستیاں ایسی ہیں خاص صدر اسلام میں جنہوں نے حضور سے اس الزام کو جو آ سکتا تھا بعد میں مستشرقین کی زبان پر کہ دیکھو یہ مال کی خاطر کہیں شادی تو نہیں ہوئی, اس کو دور کر دیا. ایک حضرت ختیجہ نے, ایک ابو طالب نے. تو پروردگار حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کو احسان کا بدلہ بھی تو ہے نا. احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنایا, ایک کو کل ایمان کا بابا, اور وہاں سے ایک سلسلہ اس خاص الخاص انداز سے. جی کمال بھائی, محبت مودت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر وہ جو کہتے ہیں کہ چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا, تو یہ کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر بالکل پرائرٹیز بدل جاتی ہیں وہ. اور پھر پرائرٹیز میں خاص طور پر یہ کہ جس کے پاس اتنا مال ہو, شیب ابی طالب میں جو بی بی خدیجہ کا کنٹریبیوشن ہے وہ کم بیان ہوتا ہے. جی بہت کم ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. 3 سال تک جب فائنینشل اور اکنامک بائیکاٹ ہے, کوئی چیز نہ آپ سے کوئی بیچ سکتا, سوشل کوئی ملنے کو تیار نہیں, کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. حضور مکرم فقط حج کے زمانے میں باہر آتے ہیں اور کوئی تبلیغ فرما لیتے ہیں, اور کچھ جو آذوقہ ہے, کچھ جو چیزیں ہیں وہ جمع کر کے لے جاتے ہیں. باقی حضرت خدیجہ 3 سال تک پورے خاندان کو, پورے بنی ہاشم کو پالنا اپنے مال سے, جبکہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے, چونکہ جیسے آج کا بھی مزاج ہے نا ہمارے یہاں بھی, جب کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو بعض تاجر ہوتے ہیں جو اپنے ریٹس کچھ اور کر دیتے ہیں اور پھر ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. تو وہاں پر پورا ایکسپلائٹیشن ہو رہا تھا بعض کچھ قبیلوں کی جانب. ٹرائبل سسٹم کا جو ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ, آپ کا تو سوشل بائیکاٹ ہے, اس لیے اگر خفیہ طریقے سے بھی آپ سے ڈیل ہوگی تو اس کے لیے جو چارجز ہیں اس کے لیے جو ہے وہ یہ ہوگا. تو کئی مرتبہ یہ تاریخ میں دیکھ کر میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایک وہ جنس کی جس کی قیمت مثلا خاص تھی, اس کو دگنے نام پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ہی مال تھا, اور تو کوئی مال تھا ہی نہیں. یعنی اتنا مال تھا کہ جب شادی ہوئی تو جب وہ مال ایک ساتھ جو رکھا گیا تو وہ ہوتا رہا, سونے چاندی کے انبار لگتے رہے. جو اس طرف والا تھا اس طرف نہیں دیکھ سکتا تھا, اس طرف والا اس طرف نہیں دیکھ سکتا تھا. تو حضور مکرم نے فرمایا کہ کوئی مال میرے لیے خدیجہ کے مال سے زیادہ بابرکت نہیں تھا, کوئی مال ان کے مال سے زیادہ نفع بخش نہیں تھا. اور پھر خرچ ہوتے ہوتے ایک وہ کیفیت آ جانا, ملکۃ العرب سے وہ کیفیت آنا کہ کھانے کو کچھ نہیں, اور پتوں کے ساتھ اور جڑی بوٹیوں کے ساتھ گزارا کرنا, اور زبان پر شکوہ نہ آنا. اور وہ جو مال آپ بتا رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان اور نشاور کرتے. بالکل وہ ایسے قربان ہوا, المال و مالک والبیت و بیت, کیونکہ بی بی خدیجہ اتنی ثروت مند تھی کہ ان کے لیے بڑے بڑے امیروں کے رشتے آئے تھے. تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے ان سارے رشتوں کو ٹھکرا کر جب حضور سے ازدواج فرمایا تو پہلے ہی کہہ دیا کہ المال و مالک, اب یہ مال تو میرا مال ہے ہی نہیں, اب تو یہ آپ کا مال ہے. البیت و بیت, یہ آپ, میرا گھر تو ہے نہیں, یہ تو آپ کا گھر ہے, تو جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے. اس کے بعد جب بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا یعنی اس عالم میں کہ جو ملکۃ العرب ہیں اور جن کے پاس غلاموں اور کنیزوں کا ایک سلسلہ ہے, وہ خود جائیں اپنے شوہر کی خدمت کے لیے, اور غار ہرا جس میں آج مردوں کے لیے چڑھنا مشکل ہے اس میں جائیں
اور وہاں جا کر کھانا بھی پہنچائیں اور بیس کیمپ بھی بنائیں, خاص مہر و محبت کے ساتھ تشریف لے جائیں. حتیٰ یہ کہ ابھی میں آتے ہوئے کچھ اور چیزوں کو ریوائز کر رہا تھا, تو جب حضور صفا کی پہاڑی پر ایک مرتبہ تبلیغ کر رہے تھے تو ابو جہل اور بعض اور کفار مکہ نے حضور کی پیشانی متعدد پر ایک ایسا پتھر مارا کہ خون جاری ہو گیا, اور پھر اس کے بعد وہ سنگ باری کرتے رہے. تو حضور اپنے آپ کو ایک محفوظ مقام پر لے گئے. حضرت خدیجہ تلاش کرتی رہیں, این محمد کہاں ہے, محمد کہاں, اور علی ان کے ساتھ تھے. یہاں تک کہ جب انہوں نے ڈھونڈا تو حضرت خدیجہ پر انہوں نے سنگ باری شروع کی, ایک خاتون پر, اور پھر وہ سپر بن گئیں, اور سپر بن کر حضور کی اپنے شوہر کو اور نبی خدا کو وہ لے کر آئیں آہستہ اپنے گھر پر. اس کمال میراث پر جو قربانی تھی نا, پھر وہ ان کی نسلوں میں جاری ہوتی رہی. پھر بی بی فاطمہ میں قربانی جاری رہی, پھر بی بی زینب, کیونکہ بی بی زینب جو ہیں وہ پوتی ہیں, نواسی ہیں بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی. تو وہ ایک کے بعد ایک نسل بعد نسل یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. اس خاطر ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب حضور معراج سے واپس آ رہے ہیں تو جبریل سے کہتے ہیں کہ اللہ کا حاجتن, کوئی حاجت ہے تو بیان کرو, یعنی تم نے میری خدمت کی ہے تو اس کے عوض اگر تم کو چاہتے ہو تو بیان کرو. تو اب حضور مکرم نے جب یہ کہا نا تو سید الملائکہ نے یہ کہا کہ میں تو فقط ایک حاجت رکھتا ہوں کہ میں اپنا سلام چاہتا ہوں کہ آپ خدیجہ تک پہنچائیں, میرا سلام اور اللہ کا سلام. تو حضور اس خاطر ہے کہ بی بی کو سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے. یہ جو سوال ہوتا ہے کہ سلام اللہ علیہ کیوں, اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ نے سلام بھجوایا تو سلام اللہ علیہ کہا جائے گا. اس وقت بی بی نے کہا کہ اے جبریل تم پر بھی سلام ہو, اور اللہ تو ہے ہی سلام, یعنی ہر سلامتی منہ السلام و الیہ السلام, ہر سلامتی اسی کی جانب سے اسی کی جانب واپس پلٹتی ہے, جو کہ مفتی صاحب نے بھی اس روایت کی جانب اشارہ کیا. ایک آخری بات یہ کہوں گا کہ ہمیں بٹس اینڈ پیسز میں نہیں لینا چاہیے اسلام. ہمیں حضرت خدیجہ کی زندگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک خاتون بزنس وومن بن سکتی, ان کا اتنا بڑا قابل تجارت ہو کہ جو ملکوں تک پھیلا ہوا, اور اپنی عفت کے ساتھ, صداقت, امانت کے ساتھ تجارت بھی کر سکتی, ان کا حق ہے کرنا. اور حضور مکرم نے کبھی اس مال پر اپنا حق نہیں جمایا, بلکہ حضرت خدیجہ نے خود دل سے خرچ کیا. ایک بات پھر یہ کہ جب قربانی کرنے کی بات آئی تو پھر آخری 3 سال اس بھوک کے عالم میں بھی گزارے. یعنی حضرت خدیجہ کی زندگی میں آپ کو ہر شے ملے گی, لیکن نکاح کے بعد ہر چیز چھوڑ دی انہوں نے. جی ہر چیز, مطلب وہی پرائمری سیکنڈری میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہر چیز بدل گئی, ترتیب بالکل بدل گئی. اس لیے کانا یسکنو الیہ. دیکھیں جب ہم عام شوہر و زوجہ کے لیے قرآن میں ومن آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہ, ہم نے جوڑے اس لیے بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو. تو رسول اللہ کی زوجہ ہیں, کانا یسکنو الیہ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت حضور مکرم اپنا سکون حضرت خدیجہ سے محسوس کرتے تھے. تو انہوں نے پھر یہ چاہا کہ بس جو میری زندگی کا مقصد ہے وہ ہے محمد کو سکون پہنچانا صلی اللہ علیہ وسلم, باقی ہر چیز قربان ہے, بس یہ سکون مل جائے, یہی دنیا ہے یہی آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. میمونہ آپا کتنی بڑی رول ماڈل ہے جناب خدیجہ الکبریٰ, کیونکہ وہ اس وقت میں اتنی بڑی تاجر تھی جب لوگ اپنی بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے, زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. شی واز اے نارم بریکر, مطلب جو اس وقت روایتوں کو توڑتی بھائی تھے. اس کے باوجود بھی ان کے والد نے ان کی ذہانت اور ماشاءاللہ ان کا جو کردار تھا اور جو سمجھ بوجھ تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کاروبار میں ان کو شامل کیا, ان سے مشورے لیتے تھے. اور وہ قبیلے کے سردار ہونے کی وجہ سے جو فیصلے فرماتے تھے اس میں بھی وہ ان کو ساتھ بیٹھاتے تھے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ جس کے بیٹا نہ ہو وہی بیٹی سے نسل چلائے گا یا وہی بیٹی کو جانشین بنائے گا. تو بھائیوں کی موجودگی میں بھی سیدہ خدیجہ جو ہیں یہ سردار تھیں اور اپنے سردار والد کے ساتھ دیتی تھیں. مدیہ مجھے ایک بات بڑی پیاری لگی, جب حضرت زینب نے فدیہ بھیجا اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے تو ایک عقیق کا ہار تھا جو سونے میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب آیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا صحابہ سے اگر تم اجازت دو تو میں یہ قیمتی ہار ماں کا تحفہ بیٹی کو واپس نہ دے دوں. اور کیوں آنسو آئے کہ آپ کو یاد آیا کہ آپ سیدہ خدیجہ کے گلے میں وہ ہار دیکھتے تھے. یعنی محبت کا یہ عالم ہے کہ سالہ سال کے بعد ایک ہار کو دیکھ کر پہچانتے ہیں اور اس ہار کو دیکھتے ہیں, سونگھتے ہیں, صحابہ سے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں اور آنسو گرتے ہیں اس ہار پر اور فرماتے ہیں اس بیٹی کو واپس کر دو. اس کی ماں کے گلے میں دیکھا ہے, وہ اپنی ماں کی نشانی اپنے پاس رکھ لے. اور حضرت ابو العاص سے وعدہ لیتے ہیں کہ حضرت زینب کو اس کے بدلے میں ہم آپ کا فدیہ آپ کو لوٹاتے ہیں, آپ حضرت زینب ہمیں لوٹا دیجئے. اسی طرح سے میں سچ بتاؤں نا, مجھے پہلے دن جس دن میں نے سیدہ خدیجہ کی سیرت پڑھی, نور بھائی میں اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں, میں اس دن
اپنے آپ پر اپنی ذات پر فخر کرنے لگی کہ میں ایک عورت ہوں. سیدہ کائنات پہلی کلمہ پڑھنے والی، اس پوری کائنات میں اللہ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جو ہستی ہیں وہ سیدہ خدیجہ ہیں، اور وہ ایک عورت ہے. جنت میں سب سے پہلا محل تعمیر ہوا وہ ایک عورت کا ہوا، وہ سیدہ خدیجہ ہیں جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا یہ موتیوں کا محل، یہ زمرد یاقوت، یہ جڑے ہوئے جو دیواریں ہیں، یہ آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ کا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے زمانے کی دو، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ زوجہ فرعون، پہلے زمانے کی دو تمام عورتوں کی سردار، اور میرے زمانے کی دو تمام عورتوں کی سردار، اور ان سب کی سردار سیدہ فاطمہ. تو مجھے یہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں. ہم کس قدر، مجھے صرف یہ اس بات پر ایک احساس کمتری ہوتا ہے کہ یہ تذکرہ صرف دنوں میں نہ ہو، یہ تذکرہ ڈیلی گھروں میں ہو. ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو گود میں امہات المومنین کی کہانیاں، صحابہ کی کہانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ کے واقعات، کوئی نہ کوئی صبر کی، اخلاق کی، برداشت کی یہ باتیں سنائیں. ہمارے جو ہیروز ہونے چاہیے کہ آپ اسی وقت بچوں کو سنایا تھا. ہمارے ہیروز جو یہ ڈرامے فلموں کے ہیں، ہمارے بچے بڑے ہو کر یا خوابوں میں بھی انہی کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کے ذہنوں میں ہیروز، تبھی تو زندگی میں ڈسٹرب چل رہے ہیں. لیکن میں اب 2024 ہے اور میں میرا خیال یہ جسارت کروں بات کرنے کی، ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے بروکن فیملیز اور یہ سارا سلسلہ سب چلتا ہے. کیا آرگیومنٹ کا ادب اور سلیقہ کار ہوتا ہوگا اگر ہم سیرہ مبارکہ میں دیکھیں نور بھائی؟ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کبھی کوئی کیا کہیں گے ڈفرینس آف اوپینین بھی تو ہوتا ہوگا نا. تو کیسے ریزالو کرتے تھے؟ ہمیں کیا سند اور کیا ملتی ہے صورت؟ آج ہمیں وہ کس طرح اپنانا چاہیے مرد و زن کو، زوج اور زوجہ کو اس سال میں، آج 21 مارچ 2024 کو، جن میں ڈفرینس آف اوپینین ایسے ہوتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ وہ لوگ تھے کہ جو چنے ہوئے تھے. جی نبی علیہ السلام کا رشتہ جو بی بی خدیجہ سے ہوا، یہ چنے ہوئے لوگ تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا، سلیم الفطرت تھے. یہ وہ لوگ تھے جو زمانے کے نشو و فراز سے آگاہ تھے، یہ معاشرت سماجیات سے آگاہ تھے. یہ وہ لوگ تھے جو بنانے آئے تھے، بگاڑنے نہیں آئے تھے. ان کی پوری زندگی رول ماڈل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں ابھی جب تاریخ پڑھ رہا تھا تو میں بڑا حیران ہو گیا. پھر آپ کے سوال کا جواب اسی میں آتا ہے کہ کتنی بڑی عورت تھیں، اور میں ان کے انتقال کے آخری کے 3 سال دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں. اب جانتے ہیں جب ان کا نکاح ہوا ہے تو وہ کون سا لباس میں تھی؟ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ وہ جو لباس پہنی تھی اس میں سونے کی تاریں موجود تھیں. اور کچھ لوگ جو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو اس وقت کھانا کھانے آئے تھے، اور میں وہ اگر پس منظر میں جاؤں کہ جب نبی علیہ السلام کی بارات آ رہی ہے اور سیدنا امیر حمزہ چل رہے ہیں اور جناب ابو طالب چل رہے ہیں اور جناب ابو طالب کے پیچھے محمد رسول اللہ چل رہے ہیں، اور یہ پورا لشکر جا رہا ہے اور جا بھی رہا ہے فاطمہ کی ماں کو لینے کے لیے. اب اندازہ کیجئے. اور وہاں پہ جو کھانا بٹا ہے اور بی بی خدیجہ، پھر آپ کے سوال مطلب تھوڑا سا چاہتا ہوں میں یہ بات کروں. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب وہ اس لنگر سے پہلے نا جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا. خطبہ نکاح کے اندر جو الفاظ ہیں جناب ابو طالب کی سوچ کو بھی سلام ہے. لفظ استعمال کرتے ہیں کریمہ، کرم کرنے والی، رحم کرنے والی، عطا کرنے والی. اس کے بعد جود و سخا، عطا، ایسا عطا کہ اس کے بعد پھر عطا کا کانسیپٹ ہی نہ ہو. جی وہ تو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. لیکن آپ ذرا اندازہ کیجئے، ایسا عطا کہ اس کے عطا کے بعد بھی کوئی کانسیپٹ نہ ہو. اور پھر وہاں جو لنگر بٹ رہا ہے، لنگر بٹنے میں روایت میں بھی آتا ہے کچھ سونے اور چاندی کے پیالے بھی تھے جس میں وہ کچھ لوگ وہاں کے جو عرب کے لوگ استعمال کر رہے تھے کھانے. بھائی آج ہم شادی میں مثال دیتے ہیں کہ بھئی فلاں 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 فلاں، آپ کو آج بھی سونے اور چاندی کے پیالوں کے چکر میں ہیں اب بھی ویسے ہے، لیکن بی بی خدیجہ جیسا جتنا دل گردہ نہیں ہو سکتا. یہی تو میں آپ سے اصل میں پرائرٹی کے وہ دور پہلے اور پھر بعد میں کیا. میں آ رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں، مجھے تھوڑا بات کرنے دیجیے تھوڑا سا. جی بسم اللہ. لوگ کھانا کھا رہے، کوئی عام عورت ہوتی تو عورت کی جان زیور میں ہوتی ہے، اور خدیجہ کی جان اللہ کے نام پر لٹانے میں ہے. کیا کہہ رہے لوگ چاندی اور سونے کے جو زیور جو جس پہ تناول فرما رہے تھے، جب کھایا چھوڑا تو بی بی خدیجہ جو اس وقت عروسہ ہیں، دلہن ہیں،
اس کے باوجود بھی وہ عطا کرتی ہے. جس نے کھا لیا جو لے جانا چاہے لے کے جا سکتا ہے. یہ محمد کی شادی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس پہ آئیے اندازہ کیجئے یہ جوڑا کیسا ہے. بڑی پیاری بات کی لتسکون الیہا, سکون دینے والے. آپ جانتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشک کرتی ہیں, اور وہ رشک میں نبی اسلام کے الفاظ ذرا آتے ہیں. رشک کیا کہ جب لوگ سکون برباد کرتے تھے تو اس کائنات میں سکون کے لیے اللہ نے خدیجہ کو رکھا تھا. جی, اور جو میاں بیوی بھی اسی لیے یہ ہیں سر. وہی ابھی یہ صحیح بات ہے نا, اس میں کوئی غلط تو نہیں. بالکل ایسا قرآن کیا لتسکون الیہا. جی, جب لوگ راستہ روکتے تھے تو اس وقت 2 ہستی ایسے تھے جو راستہ بناتے تھے. آپ جانتے ہیں جب جناب ابو طالب کا وصال ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میرے چچا کا انتقال ہوا, دشمن مجھ پہ اٹیک کرتے ہیں. اسی طرح بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لوگ تھے کیسے. بی بی خدیجہ, اب میں اس میں وقفہ ہی آ رہا تھا اسی لیے میں آپ کو سے آ رہا تھا, لیکن کر لیں گے آگے بات تو انشاءاللہ بڑھے گی. اور اتنی خیر کی بات یہ بھی ہے, خیر کثیر کی بات ہے, اس لیے برکت ہے. ارے وہ بریک سر, وہ آگے بس بریک کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں. جو وصیت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی اس حوالے سے بات بھی کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذکر ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا, اور شکر الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے یہ توفیق ہمیں دی اور یہ اعزاز بخشا کہ ہم اپنے دلوں کو, اپنے اذہان کو منور کر رہے ہیں ان کے ذکر سے. جی مدیہ. بالکل جی. اچھا, ہم بریک پر جانے سے پہلے آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے, میں چاہیے بات کو کمپلیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر نور بھائی کا سوال تھا کہ کیا آپس میں کبھی ان کا اختلاف رائے ہوا؟ کیا گھر میں جس طرح ہمیں عام گھر نظر آتا ہے مگر یہاں اختلاف نظر نہیں آتا, یہاں اتفاق و اتحاد نظر آتا ہے یا احترام نظر آتا ہے. میں نے دیکھا کامیاب میاں بیوی وہ ہوتے ہیں جو احترام اور اعتماد کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی بی بی خدیجہ کا احترام. آج ہی بات کی جا رہی ہے نا کہ ہمیں چاہیے بی بی خدیجہ کو صرف 10 رمضان تک یاد نہ کریں. اگر آپ واقعی مسلم ہیں اور رسول اللہ کے عاشق ہیں, رسول تو کبھی بی بی خدیجہ کو دل سے نکالا نہیں ہے. جانور ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرنے کے بعد یا دیکھ آؤ یہ خدیجہ کی دوست ہے, یہ خدیجہ کی دوست ہے. یہ رسول مکے میں عطا کر رہے ہیں تو خدیجہ کو یاد رکھتے ہیں, رسول مدینے میں ہیں جب عطا کر رہے ہیں تو خدیجہ کو رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اچھا, اور پھر آپ نے بات کی, اب میں اس اینڈ پہ آتا ہوں. قرآن نے کہا لتسکنوا الیہا. زندگی بھر آپ امہات الکتب اٹھا لیجئے, سیرت کی, تاریخ کی, یا احادیث کو صحاح ستہ میں کوئی ایک حدیث کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی قول کے اگینسٹ گئی. یہ وہ جوڑا تھا. میں بڑی عجیب بات کہنے لگا ہوں. جب میاں بیوی بہت زیادہ محبت کرے نا تو شوہر کے دل میں وہ بیوی جان لیتی ہے. بات سمجھیے, اور احترام اور خلوص اور روح ایک جیسی ہو جائیں تو جو بیوی کے دل میں وہ شوہر جان لیتا ہے, یار تم ابھی مایوس ہو, تم اداس ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نبی علیہ السلام تشریف لائیں, کچھ نہیں بولا, خاموشی سے آ کے ایسے بیٹھ گئے گھر میں, خاموشی سے کچھ نہیں بولا. یہ خدیجہ آئیں, کیا ہوا, پریشان؟ نہیں کچھ بات, بتائیے نا کیا پریشان. میں بھی گھاٹی سے آ رہا ہوں, میں نے لوگوں کو دیکھا ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, بھوک اور پیاس سے تڑپ چکے ہیں. یہ اس خدیجہ کو بتا رہے ہیں جو اپنے 62, 63, 64, 65 سال کی عمر میں پوری کائنات کی شہزادی کو جڑی بوٹی اور پتے ابال کو کھلائیں گے. جی جی, اس خدیجہ کو بتا رہے ہیں. بی بی خدیجہ نے کیا ہوا, کیوں پریشان ہے؟ پر میں ان کو دیکھا ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے. پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ فلاں 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 کو بلا کے لائے. سارے سردار عرب قریش کے لوگ آئے. یار جملہ سنیے گا. فرمایا میں خدیجہ اعلان کرتی ہوں میں نے اپنی ساری دولت محمد پہ نچھاور کر دی, اور سونے کے جو ڈھیر لگائے نا نبی علیہ السلام چھپ گئے تھے. زندگی بھر میں ایک لمحہ ایک آن بھی اختلاف رائے نہیں ہوا. اور یہاں سبق دیا مجھے بی بی خدیجہ نے, اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد فرما بردار ہو, احترام کرے اور کائنات کے لیے بہترین بنے, تو بی بی خدیجہ اور رسول اللہ کا جو جوڑا تھا اسی سے بی بی فاطمہ نے سیکھا, اور بی بی فاطمہ نے پوری کائنات کو سیکھا. تو ہم فالو کر سکتے ہیں, مطلب کر نہیں سکتے, ان کو کرنا ہے, کوشش کر سکتے, ان کو کریں گے. یاد رکھیے گا جو بی بی خدیجہ کو دل میں لے آتا ہے, اور اپنی آج کی عورت
صورت کو سیرت میں اپنا لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب و محبوبہ بن جاتی ہے. ذہن میں رکھیے گا ہمیں چلنا انہی کے نقش قدم پر ہے. کویل بھائی آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور کس چیز نے روک رکھا ہے ہمیں پھر اس کو فالو کرنے سے؟ دیکھیں نور بھائی ہر چیز کے کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں نا, ان ایکسیپشنز میں سے بھی بعض رشتے بھی ایسے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس میں یہ ہے کہ ان کی کمپیٹیبلٹی اس آپٹیمم لیول پر ہے کہ وہ جو ایک آئیڈیل ہو سکتا ہے کسی بھی شوہر زوجہ کے ایکسیپشنل کیس ہے. اور ظاہر ہے کہ چونکہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص الخاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک خاص الخاص ان پر وہ رحمت ہوتا ہے کہ وہ خود رحمت عالمین کے لیے, تو عالمین کے لیے ان کا رحمت ہونا اس خاطر ہے کہ اس کے بعد ان کا جو گھریلو معاملات ہیں اس میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف ایسی کوئی بات خدیجہ سلام اللہ کے حوالے سے نظر نہیں آئی. لیکن دیکھیں بہرحال ہم خاکی ہیں, ہماری زندگیوں میں تو ایسا ہے, کیا کیا جائے. تو ان کے کچھ فرامین ہیں, ان سے سیکھنا پڑے گا. ان کے فرامین سے جو ہمیں سیکھنا پڑے گا وہ یہ کہ مثلا فرمایا لا تغضی وانت الغضبان. دیکھو کبھی بھی جب غصے کے عالم میں ہونا تو کوئی قضاوت نہیں کر لینا, فیصلہ نہیں کر لینا, تھوڑا صبر کرنا. غصے میں فیصلہ نہ کرنا, اس لیے کہ اس کا اختتام ندامت پر ہوگا. اور یہ ہم نے یہ دیکھیں جی پھر فرمایا آگے کہ اگر تمہیں آگے ندامت نہ ہونا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہاری در حقیقت امیچورٹی ہے, تمہاری جو کم عقلی ہے وہ پختہ ہے, پہ تمہیں ندامت بھی نہیں ہوئی. پھر ہم نے تو گھر کے علاوہ نیشنل لیول پہ بھی ڈیسیجن میکنگ ہسٹری میں دیکھی جس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک اصول کوئی اپنا لے اپنی زندگی میں کہ غصے کے عالم میں خاموش رہ جانا. خود ہمارے پاس حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم کہیں کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, پانی پی لو. ظاہر ہے کہ روزے کے عالم میں تو گنجائش نہیں, لیکن ویسے عام حالات میں پانی پی لو, اس لیے کہ جگہ کو بدل لو. آنکھ بھڑک رہی ہوتی ہے, اس کے بعد جب تم پانی پیتے ہو تو تھوڑا سا آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. شیطان اس وقت سب سے بڑا داخل ہو جاتا ہے انسان کی روح میں, انسان کے وجود میں, دماغ میں, چاہتا ہے کہ کچھ کہے. کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, چونکہ ایک خاص ریزیڈنٹ عالم ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس فیملی کیسز بھی آتے ہیں. نور بھائی آپ یقین فرمائیے گا کہ مثلا 6 مہینے کی ایک سال کی سیپریشن ہوئی, اب وہ آ رہے ہیں, کتنے ہی معاملات میں خود ریگریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیوں کہا تھا, ہم نے وہ کیوں ایسا عمل کیا. لیکن اب ایگو اتنی زیادہ ہے, اب ایک دوسرے کو نہیں کر پا رہے, وہ نہیں کر پا رہے. تو کاش اس وقت یہ نہ کہا ہوتا, اور کاش اس وقت یہ نہ کیا ہوتا, کاش اس وقت پولیس کو کال نہ کی ہوتی خالی چھوٹے سے ایک معاملے کے لیے. ہزاروں معاملات ہوتے ہیں ایسے. کاش اس وقت خدا نخواستہ مثلا ہاتھ نہ اٹھایا ہوتا, کاش اس کی ماں کو یہ نہ برا کہا ہوتا, کاش اس کی بہن کو نہ سنایا ہوتا, اور کاش اس وقت چپ رہ گیا ہوتا. تو کتنی ہی مرتبہ خاموشی, وہ خاص طور پر میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ داری مرد پر زیادہ ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو الرجال قوامون علی النساء بہرحال ایک حاکمیت عطا کی ہے. تو جب آپ اپنے عمل سے ثابت کریں گے, کیونکہ اس میں زیادہ غصہ ہوتا ہے, اس کی زیادہ ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں مرد ہونے کے حیثیت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ زیادہ صبر کر لے اور اپنے مقام کو بدل لے. بعد میں جو آپ نے کہنا ہے وہ کہہ لیجیے, ایسا نہیں کہ آپ اپنی اس رائے کا اظہار نہیں کریں گے. وہ گلاس کیئر کا جو کانسیپٹ لکھا ہوتا ہے وہ یہی ہے. بالکل, ایبسولوٹلی. تو آپ اپنی اس بات کا اظہار کر لیجیے. بعد میں جب آپ بات کا اظہار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ سامنے جو ہے شخص ہے وہ بھی ایک ندامت کے ساتھ اس بات کو سن لے. لیکن اگر آپ اس وقت غصے میں کہتے ہیں تو آپ نے کہنا ہوتا ہے 5 اور آپ کہتے ہیں 10 15 20, تو وہ بات کو 2-4 قدم اور آگے بڑھاتے ہیں. اور پھر خاص طور پر چاہے کتنے بھی غصے میں, ایک بات تو اپنے خیال رکھیں, دیکھیں یہ زبان اللہ کی امانت ہے. اس زبان سے جس سے آپ نماز پڑھتے ہیں, جس سے آپ حضور کا نام لیتے ہیں, جس سے آپ علیہ رسول کا نام لیتے ہیں, اسی زبان سے کیا وہ کہیں گے کہ پھر جب ان کے سامنے پہنچے تو شرمندگی ہو, کیوں ایسی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں خالی اب زبان کی بات نہیں رہی, اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہمارے ایک استاد محترم اور ایک بزرگ تھے, وہ اچھی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ بھی وہ نہ پوسٹ کرو کہ جس کا قیامت میں ڈیفینڈ نہ کر سکو. تو جی جس کا جو آپ پوسٹ کرتے ہیں, جو آپ فارورڈ کرتے ہیں, کیا اس کا حساب دے سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا تھا, یا میں نے اپنے مزے کے لیے کیا تھا, یا کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کیا تھا, یا کسی کی بات کو نکالنے کے لیے کیا تھا. تو کیوں ایسا کام کرتے ہو 2 لمحوں کے مزے کے لیے کہ بعد میں جس کا حساب کتاب دینا ہے. اس خاطر ہے کہ میں آخر بات کو کنکلوڈ کروں گا, کتنے ہی مزے ایسے ہوتے ہیں. یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے. اچھا وصیت کا میں بتاتا ہوں. جی ان کا یہ فرمان ہے کہ کتنے ہی ایسے گناہ ہیں, کتنے ایسے مزے ہیں جن کا مزہ بہت تھوڑا سا ہے لیکن حساب ہمیشہ کے لیے, اور کتنی ایسی سختیاں ہیں کہ جن کی سختی تھوڑی سی ہے اور اس کا ریوارڈ ہمیشہ کے لیے. تو یہ دوسرا یہ کہ 3 وصیتیں ہمیں خاص طور پر ملتی ہیں جب ان کا وقت آخرہ ہے, بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا. تو حضور مکرم سے فرمایا, پہلا تو یہ, اللہ اکبر, میں جب اس وصیت کو پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. جس بی بی نے اپنا سب کچھ قربان کیا, آخر میں فرمایا کہ اگر مجھ سے کوئی تقصیر ہوئی ہو,
تو میں آپ سے معافی کی طلب کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرمائیے گا. تو حضور مکرم نے اس وقت گویا اگر زبان حال کہوں تو بہتی ہوئی ان آنسوؤں کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے تقصیر نہیں کی بلکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس پورے حق زوجیت کو ادا کیا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پہ رکھا ہوا تھا. تو پہلی بات یہ، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کیا عاجزی ان کے ساری ہے. آپ نے فرمایا کہاں سے سرٹیفیکیشن آ رہی ہے، سبحان اللہ. تو یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ پھر ہسبینڈ وائف آج کیسے رہیں، میں کہتا ہوں تمام تر حق کو ادا کرنے کے باوجود بھی تکبر نہ آنے پائے، بلکہ حضرت خدیجہ کی جو عاجزی ہے کہ اگر مجھ سے پھر بھی کوئی خطا ہوئی ہے تو میں آپ سے اس معافی کی طلبگار ہوں. تو پہلی تو یہ وصیت فرمائی کہ مجھے معاف فرمائیے گا. حضور نے پھر اس کے بعد سند دی. دوسرا فرمایا اپنی اولاد کے لیے، کہا کہ میری فاطمہ ہے وہ بہت چھوٹی ہیں، کیونکہ 5 سال کی تھیں بی بی فاطمہ، بی بی خدیجہ کا وصال ہو گیا، تو کہا ان کا ضرور خاص خیال رکھیے گا. اچھا یہ تو ایک ماں کی فطری جذبات ہیں، رسول جیسا باپ ہے تو وہ کیوں نہ خیال رکھتے. اور پھر بعد میں اس بیٹی نے ماں بن کر دکھلایا کہ ام ابیہا کہلائیں، اپنے باپ کی ماں. تو فرمایا کہ ان کا خاص خیال رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور عورت آ کے اسے کوئی ایسا جھڑک دے یا کوئی بات کہہ دے کہ تمہاری ماں نہیں ہے. اور تیسری وصیت، کیا شرم اور کیا حیا کا مقام ہے، کہا میں آپ سے نہیں کہہ سکتی، مجھے ایک حیا آتی ہے، تو میں اپنی بیٹی سے کہوں گی، وہ آپ سے کہہ دیں گے. تو بلایا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کبھی کچھ مانگا نہیں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی نہیں اس بیوی نے. سبحان اللہ. تو وہ اپنے شوہر سے ان کا وہ تعلق، اس کے بعد بیٹی کو بلایا اور بیٹی کو بلا کر کہا کہ اپنے بابا سے کہیے گا کہ میں نے قبر کے بارے میں سن رکھا ہے اور جو قبر میں سوالات ہیں، تو پھر ایسا کیجئے کہ بس میں چاہتی ہوں کہ میں قبر میں اس لباس میں جاؤں کہ جو محمد کا لباس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس لباس میں آپ پر وہی نازل ہوتی تھی نا، وہ جب لباس آپ پہنتے تھے وہ لباس مجھے بطور کفن دے دیں. تو یہ ایک میری وصیت ہے، تو آپ جا کے کہیے گا. یعنی یہ کہ کفن مانگتے ہوئے بھی ایک حیا کا ایسا احساس ہے کہ خود سے نہیں کہہ پا رہی کہ مجھے یہ دے دیں، مجھے جو ہے نا وہ آپ کہیے. تو پھر حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی فاطمہ نے بیان فرمایا تو اپنا پیرہن عطا فرمایا. پھر جبریل ایک خاص جنت سے بھی کفن لے کر آئے، تو گویا جنت کا کفن اور حضور کا پیرہن وہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا وہ آخری لباس بنا، آخری جو ان کا کفن بنا. اور پھر اس طرح سے جنت المعلیٰ میں جو آج بھی قبرستان موجود ہے، جہاں حضرت ابو طالب کی قبر ہے، حضرت عبد المطلب کی قبر، بنی ہاشم کی تمام قبریں وہاں پر ہیں، آج بھی مکہ میں دور سے خیر اس کی زیارت کی جا سکتی ہے. تو وہ مقام، اس مقام پر دفن کیا گیا. اور جب حضور واپس پلٹے تو بی بی فاطمہ گریہ فرما رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو پھر حضور نے فرمایا، جو مفہوم روایت ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقام دکھلایا کہ آپ کی ماں کا مقام کیا ہے جنت میں. تو اور پھر یہ سلسلہ نسل بعد نسل اس طرح سے جاری رہا، سلسلہ فداکاری، کہ میں تو فقط اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تمام تر قربانیاں وہ آخر میں آ کر دم توڑ جائیں، وہ یا فاطمہ کی ماں ہے یا فاطمہ کے بچے. اللہ اکبر. اسد میں چاہوں گی آج جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہم بی بی کے فضائل اور مصائب، تو خیر ہم نہ ہم فضائل صحیح طریقے سے بیان کر سکتے، ہماری زبانوں میں وقت نہیں ہے اور کہاں ہم بی بی کے مصائب بیان کریں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ سامنے ایک قصیدہ ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ. ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، بھولے گانا اسلام یہ احسان خدیجہ، بھولے گانا اسلام یہ احسان خدیجہ، ہے حد فضائل کہ تم
ملکہ ہے عرب کی ہے حد فضائل کہ تو ملکہ ہے عرب کی شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ خود ابیہا بھی انہیں کہتی ہے مادر خود ابیہا بھی انہیں کہتی ہے مادر کیوں تم بے فضائل نہ ہو قربان خدیجہ خود اپنی ہی مدحت کے لیے چن لیا مجھ کو خود اپنی ہی مدحت کے لیے چن لیا مجھ کو فرحان و رضا پر تیرا احسان خدیجہ ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان. جی تو بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تمام طرح مجھے معلوم ہے جو خواتین ہیں وہ کچن میں موجود ہوں گی اور آپ لوگ انتظار بھی کر رہی ہوں گی کہ ہو سکتا ہے روز کی طرح مدیہ اور نازیہ آپ کو مطلب انفیکٹ نازیہ آپ کو جھٹپٹ سی ریسیپی دے دیں تو میں کچن میں اسی لیے آ گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدیہ بھی ضروری ہے کیونکہ جب تک میں کہتی ہوں ساتھ نہ ہونا کسی کا آپ کام نہ مزے سے نہیں کر سکتے. ہاں اور باتوں میں پتہ بھی نہیں چلتا. ہاں باتوں میں پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ بناتے رہے اچھے سے زبردست سے آپ کی جو ریسیپیز بن جاتی ہیں. اچھا آج میں بنانے والی ہوں ٹینگ اورنج سے بہت ہی مزیدار ڈرنک. لیکن میں سیریسلی بتاؤں ٹینگ کے اپنے فلیورز اتنے مزیدار ہوتے ہیں اتنے مزیدار ہوتے ہیں کہ آپ کو دل نہیں کرتا کہ آپ مطلب اس میں کچھ اور ایڈ کریں. آپ بس ٹھنڈے پانی میں مکس کر لیں. لیکن ضروری ہے ظاہری بات ہے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی چینج چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو آج ہم جو اورنج ٹینگ سے ویسے تو ان کا مینگو بھی ہے ساتھ میں جو ہے یہ لیمن اینڈ پیپر بھی ہے جو بہت مزیدار ہے ان کا فلیور. لیکن یہ ہے کہ میں اورنج کا بناؤں گی. اورنج کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے فزی ایک ڈرنک لے لینی ہے اور ساتھ میں ہم نے برف لے لیں گے. اچھا ایک بہت مشہور ریسٹورینٹ ہے وہاں پر اس ٹائپ کی ڈرنک جو ہے نا بہت ملتی ہے جس میں وہ چاٹ مسالہ اور کالا نمک بھی ایڈ کرتے ہیں. 800 کی ڈرنک ہے میں آپ کو ابھی سے بتا دوں آپ کو بھی ہم سستے اور اتنی سستے میں ہم ابھی بنا لیں گے. اچھا سب سے پہلے اوپر ایک مرچ بھی لگا دیتے ہیں نا. سب سے پہلے تو میں اورنج ٹینگ لوں گی اور برف. کوئی اس میں منٹ مارگریٹا ٹائپ قسم کی کوئی چیز ہوگی اٹس کائنڈ یا اس کے کوئی رشتہ دار وہ شکنجی میں اس میں مرچ بھی ڈلی ہوئی ہوتی ہے اس میں نمک بھی ڈالا ہوتا ہے اور مرچ تھوڑی سی زیادہ کٹی ہوئی ڈلی ہوتی ہے. میکسیکن ہوتا ہے کچھ اس ٹائپ کا نا یہ والا ڈرنک ہے. اور بسم اللہ نہیں صحیح ہے. ہاں جتنا میں نے ڈالنا تھا وہ اچھا ٹھیک ہے. تم زیادہ اب زیادہ لوگوں کا بن جائے گا. ہاں زیادہ لوگوں کا ہی بنا رہی ہوں میں ایک گلاس سے اوپر ہی بناتی ہوں زیادہ تر. اچھا ہم نے لے لیا ٹینگ اور ٹینگ کے ساتھ ہم ڈالیں گے تھوڑی سی فزی ڈرنک اس میں. اور تھوڑی سی فزی ڈرنک جو ہے مطلب ایک گلاس میں نے ایڈ کر دی ہے اپنا بلینڈر میں اور باقی جو ہے ہاف گلاس جو ہے میں نے 2 گلاسوں میں اس میں ایڈ آن کر دیا. اس میں کالا نمک ڈالوں گی تقریباً میں نے آدھے سے کم 1/4 ٹی اسپون آپ نے کالا نمک ڈالنا ہے اور 1/4 ٹی اسپون جو ہے وہ آپ نے چاٹ مسالہ ایڈ کرنا ہے. آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایڈ جس کو زیادہ اگر فیل ہوتا ہے کہ زیادہ مرچیں جس کو اگر کھانی ہو تو ٹھیک ہے. اچھا کٹی ہوئی مرچوں کے علاوہ اگر آپ جو دوسری والی مرچیں ہوتی ہیں وہ بھی ڈال دیں تو اس کا بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے. ہاں وہ بھی بڑا اچھا. اس کے بعد آپ کو کوئی بھی دیسی نام دے سکتے. اور میں نے چاٹ مسالہ کہ وہ آرام سے جو ہے نا وہ ڈرنک میں آپ لے سکتے ہیں اس کو اتنا ایشو نہیں. لال مرچ جو اسپیسیفکلی دوسری والی لال مرچ آپ اس کو بھی کٹکٹا ہوا ڈال سکتے ہیں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے. اس کا بھی اچھا ٹیسٹ ہے بالکل. اچھا یہ ہم نے ہوتا ہے نا پیپریکا ایڈ کر سکتے ہیں. ہم نے اس کو ڈال دیا اس کے اوپر فزی ڈرنک کے اوپر. پہلے فزی ڈرنک ہم نے اس میں ڈالی تاکہ فزی ڈرنک جو ہے اس کا بھی فلیور جو ہے وہ
ساتھ میں آ جائے. یہ بہت مزیدار ڈرنک لگتی ہے, جب آپ پیئیں گے تو اندازہ ہوگا. اور ٹینگ جو ہے وہ نیچرلی آپ کو جو بہت انرجی بھی دیتا ہے, جتنے بھی آپ کے اس میں وائٹامن سی ہے, ڈی ہے, اس میں زنک ہے, تو انسٹنٹ جو ہے نا ہمیں انرجی دیتا ہے. اور ایک اور چیز جو اس میں ٹینگ میں ویسے بھی اگر آپ کالا نمک ڈال لیں تو اس سے نا اس کا بڑا ٹیسٹ انہانس بھی کہتے ہیں بڑی اچھی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ہم لاہور میں لاہوری سب سے زیادہ سردیوں میں کیا چیز انجوائے کرتے ہیں, کنو, کالا نمک. صحیح. تو یہی جو وہ اورنج لا کے منجی تے بیٹھو تو خود سبحان اللہ, بڑا مزہ آتا ہے. دھوپ اچھی ہو, کنو اچھے آگے اور کالا نمک کو جناب بلے بھی بلے, وہ کہتے ہیں تو وہ والی ساری سچویشن ہوتی ہے پنجابیوں کی. بالکل. یہ ڈرنک جو ہے یہ بالکل تیار ہے, اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمیں بہت ضروری ہوتا ہے, ہاں ہم نے مشروب تو اپنا بنا لیا, مشروب بن گیا ہے, اب ہم سیوری میں کیا بنا رہے ہیں. بالکل آپ جیسا کہتے ہیں نا کہ سیو کرنا چاہیے ہمیں ٹائم, تو ٹائم سیونگ کے لیے آپ کے اتنی سہولت ہمیں سیپروزو نے دی ہے فار ریڈی میڈ پروڈکٹ کے لیے, کہ ہم ریڈی میڈ آرام سے آپ بیٹر بنائے کچن میں کھڑے ہو کتنی دیر. ہاں, اور سیریسلی جلدی سے آپ کے پاس ورائٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے, کہ ورائٹی جو ہے نا وہ آپ کھانا جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. تو ان کے پاس باہر بھی نہیں نکلنا, آپ آرام سے آرڈر کریں, آن لائن آپ آرڈر کریں, اس کی ایپ بھی ہے, ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, آرڈر کر لیں اور آپ کے گھر میں آرام سے آ جائے گا. سو ٹرو. اور ایک اور چیز یہ بھی کہ دیکھیں سموسے ہو جائیں, ہم نے چکن اسٹرپس بنائی تھی, آپ کے چکن فرائڈ, مطلب سو مینی ورائٹی. تو آپ کو یہ نہیں کہ آپ ایک چیز بنا رہے ہیں دوسری بنا رہے ہیں, ٹائم آپ کا بہت زیادہ جو ہے نا ضائع ہو رہا ہے. اور ڈیلیشیس, ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے. اچھا تو بنائی تو آپ ریڈی میڈ چیز لیتے ہیں نا, تو یہ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے ہیں. اچھا سموسے بڑے مشکل ہوتے ہیں بنانا, تو آج میں سموسے, یہ وہ کاغذی ہیں, کاغذی سموسے. جی, اور یہ سیپروسو کے بہت ہی زبردست چکن سموساز ہیں. ان کو میں جو ہے نا فرائی کرنے میں بھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا, میں اکثر ان کو ڈیپ فروسٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ایزیلی. اچھا اس میں جو ایک اس میں باکس لیں گے تو اس میں تقریباً 24-25 اس میں پیسز اچھے ہیں, یعنی کہ آپ کی گیسٹ آئے تو ایک باکس جو ہے نا وہ اچھا ایزیلی ہوتا ہے. یہ آپ وہ سپروسو پاکستان کی جو ایپ ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ, اور سپروسو shop.pk shop.pk آپ منگوا سکتے ہیں ایزیلی, یو کین بائی. اور یہ پاکستانی پروڈکٹ ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑی سہولت دی ہوئی ہے. سپروسو نے سانو کسے کم جوگا نہیں چھٹیا ہوتا, کہتے ہیں اپنا لو, مطلب ہماری ٹینشن دور کر دی نا, اتنی مطلب پریشانیوں سے جو ہم لوگ بنا رہے ہوتے ہیں چیزیں, اس سے ٹینشن جو ہے نا ہماری وہ ساری دور ہوگی. بالکل. اچھا بہت ساری جگہوں پہ نا خواتین جو ہے نا, لڑکے بھی جو گھروں سے دور ہیں, لڑکے لڑکیاں جو ہاسٹلز میں رہتے ہیں, تو ان کے لیے بڑا آسان ہو, جو گھر کا کھانا بڑا مس کرتے ہیں تو خود سے بڑے آرام سے وہ بنا سکتے ہیں. کرو نا کہ میں جو گھر جاتی ہوں جو بنانا ہوتا ہے کھانا, تو میرے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے. فٹافٹ جو ہے نا بھئی بس سبروسو لیا اور آپ نے جو ہے نا وہ اس کو ڈیپ فروسٹ کرا اور بنا لیا, بس میں تو فٹافٹ یہ کام کر لیتی ہوں. یہ دیکھیں جی, آلو گوشت تو سبروسو میں نہیں بن سکتا نا, مطلب اس کے لیے تو آپ کو علیحدہ ہی کرنا پڑے گا. آلو گوشت یاد آ رہا ہے نور بھائی, میری کوئی جذباتی کیفیت, کوئی جذبات میرے وابستہ ہیں آلو گوشت سے. اور میرے ویسے سبروسو چکن تو ویسے آپ کو ویسے لینے سے چکن مل جاتا ہے, بٹ ہاں وہ گوشت, وہ جو آلو گوشت ہے نا وہ نہیں ملتا. ہاں وہ چیز نہیں ملتی, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں لوازمات جو ہمارے ہیں نا افطاری کے اور سحری کے, وہ ہوتے ہی سموسے پکوڑے, ساتھ میں جو رولز, ان کے رولز بھی بڑے زبردست نئے والے آئے ہوئے ہیں, تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ تو آپ کو پھر بنانے میں بڑا مشکل ہے نا. یہ تو لوازمات ایسے ہیں جو آپ کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں بنانے کے لیے. جب تک آپ آرڈر کرتی ہیں تو میں آرام سے جی میں اس کو اس پہ, تاکہ جو اس کا آئل ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے سوک کر لے وہ. ہاں بالکل. میں نے اس لیے اس میں نہیں رکھا, میں بتا دوں کیونکہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں ٹی وی کے بھی کہ ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. نہیں ابھی اس لیے میں نے وہ کچن رول کے اوپر نہیں خوبصورتی تو ابھی جو ہمیں نہیں وہ کچن رول ابھی اچھا وہ سوک کر لیں. تو ہمارے گھر میں یہ استعمال ہوتے ہیں, کچھ گھروں میں جو زیادہ فائل شیئری کی جاتی ہے وہ کیا کہتے ہیں اخبار رکھ لیتے ہیں. نہیں اخبار نہیں رکھنا چاہیے, ویسے نہیں رکھنا چاہیے, وہ چھاپ خبر چھپ جاتی ہے. نہیں انک ہوتی ہے وہ کہ IMF سے قرضہ نامنظور, آپ اچھا بھلا پکوڑا کھا کے واپس رکھ دیتے کہ کیا میں اب اس پہ کھاؤں, قرضہ ہی نامنظور ہو گیا. انک جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہیلتھ وائز جو ہے نا اچھی نہیں ہوتی. ہاں آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں. ہم تو 10 سال میں اپنا ٹوسٹ آملیٹ اسی میں لے کے گئے, مجھے لگتا ہے اتنا ہی علم آ گیا ہمارے پاس بارش کے تھرو. نہیں وہ کہتے ہیں کہ کینسرس ہوتا ہے تو نہیں وہ کھانا چاہیے, کیونکہ وہ انک ہے. پتہ نہیں کیسی واقعی ہم نے کیسی کیسی چیزیں کھا لی. اور ویسے گھر کی پکی ہوئی صاف چیزیں نا بچے ذرا کم ہی پسند کرتے, جو باہر میں آپ کو لڈو پیٹھی ملنی ہے اس کی علیحدہ ہی بات ہے. یہ دیکھو یہ کراچی کے لوگوں کا لڈو پیٹھی کو نہیں پتا, لیکن نہیں پتا. ہاں میں لڈو پیٹھی ایک سیکی ہوئی, جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں نا, وہ سیکے بڑے ہوتے ہیں مولیوں کی چٹنی کے ساتھ, کھٹی میٹھی چٹنی کے ساتھ, پھر اس کو توے پہ اس کو
पहले फ्राई करके उस पर तवे पे सेकते हैं, बड़ी मजेदार। जो उसकी आवाज लगाता है वो भी पता होगा कि वो आवाज कैसे लगती है। ये लाहौर में आपको मिलेगा। अच्छा, हाँ, ये लाहौर मिलेगा। तो आप में से जो कोई लाहौर जाए लड्डू पीठियाँ जरूर खाए और फिर मुझे थैंक यू जरूर बोले। अच्छा, दूसरी ये भी चीज़ कि हम जो है जितनी भी बात कर लें कि बाहर से खाने की, देखिए सेब्रोसो के साथ ये भी एक चीज़ है कि आप सारी चीज़ें हाइजीन के मुताबिक जो है ना, ये हो गया हाइजीन के मुताबिक आपको मिल रही है। घर पे आप खुद अपने आपको पता है कौन सा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, किस ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, किस ऑयल में आपने पकाया है। तो ये जो है ना चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये देखिएगा, चले जी, ये हमारे समोसे जो हैं समोसे ये भी हैं और बच्चों को वैसे बहुत पसंद होते हैं बिकॉज़ वन बाइट समोसा है। आपने कोशिश की कि ये सुनहरे ही रहे, मतलब जरा वो ना हो, ब्राउन ना हो, है ना? नहीं, ज्यादा ब्राउन नहीं हो। ये जो है ना, क्योंकि ये पक चुके हैं, अगर ज्यादा रेड हो जाएंगे ना तो फिर वो खाने में मजा नहीं आएगा और वो जल्दी जो है ना फिर वो जले जले से लगेंगे। मुझे हल्का सा लगता है सड़ने के थोड़ा सा करीब करीब वो मुझे सबको अपनी हर एक अपना एक टेस्ट सड़ने से थोड़ा सा करीब, थोड़ा सा ये हल्के से लाल हो चुके हैं। अगर हमसे ज्यादा वो करेंगे लाल तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो दिस इज लाइक फॉर मी दिस इज गुड। चलिए, थैंक यू सो मच जी। सोब्रोसो के आज हमने बड़े जबरदस्त बनाए हैं जी कागजी समोसे और उम्र राहिल ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं उम्र? और फसी साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फसी भाई। जवेरिया सलीम हमारी बहुत मैंने एक ऐसी आपसे बात पूछनी थी, आपने भी अपने बचपन में ये तली हुई चीजें हम कब से इफ्तार में खा रहे हैं, आपको क्या याद है? बचपन से है ना, बचपन से ही ना, इसके अलावा नहीं देखा ना कुछ कभी? आपकी याददाश्त मेमोरी नहीं है, तमाम में ही आ जाता है। हाँ, खास तौर पर रमजान के इफ्तार। रमजान के इफ्तार, जी जी। और पता नहीं पकौड़े तो ये लाजिमो मलजूम, पता नहीं हमने बना लिया फ्राइड ही चीज। अच्छा, आप तो मैमुना आप तो रात में होती है, तो वहाँ पे इफ्तार में क्या चीज़ पसंद की? यही सब कुछ होता है। और अमेरिका में वहाँ पर भी हम लोग तो यही सब कुछ करते हैं। पूछ रहा हूँ क्या हो गया? हम ही लोग हैं ना वहाँ भी हम ही लोग हैं। हम आपस में तो यही लेते हैं। और ऐसा लगता है फ्रूट चाट, दही बड़े और पकोड़े, समोसे, इन दो में से एक अगर ना हो तो उस दिन रोज़ा सही से इफ्तार नहीं हुआ, रोज़े के साथ चीटिंग हो गई। तो ऐसे लगता है जैसे रोज़ा फर्ज होने के साथ पकोड़ा भी फर्ज। हमने तुम्हें रोजे फर्ज किए, पकौड़े। मुझे ये बताएं कि फ्राइड जो चीजें वो तो ठीक है, हो गया, टेस्ट तो बड़ा अच्छा है, ये कोई बहुत अच्छी तो नहीं है ना सेहत के लिए? बिल्कुल अच्छी नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप फ्राइड किस चीज़ में करें। पहले लोग भी तो घी और तेल इस्तेमाल करते थे, देसी घी होता था, वो तो कमाल ही था। कुछ भी नहीं होता था। आज का बच्चा या आज का इंसान इतना बीमार क्यों होता है? इसलिए कि हम जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस तरह से हेल्दी नहीं है। फिर वो तो पता नहीं। पहले सरसों का तेल आप बेस्ट है, सरसों के तेल में आप फ्राई कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं क्योंकि हम फ्राइड चीज़ें इतनी खाते हैं और फिर वो गैस की भी बहुत लोग शिकायत, मैंने उमूमी तौर पे रमजान में लोगों क्योंकि जो आप फ्रूट चाट भी हम दबा के खा रहे होते हैं उससे भी आपको होती है। फिर उसके बाद उन्हें पकौड़े, फ्राइड कोई भी चीज़ लें, ये दही फुल्कियाँ, दही बड़े, दही भल्ले भी अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो इन सब में जो है वो फिर गैस होती है। तो उससे बचा कैसे जाए? ठीक है, खाना भी है लेकिन बाद में वैसी क्या हाजमे वाली चीज़ खा लें। ये नहीं तो वही हो गया कि जुल्म रहे और हम भी हो, क्या मुमकिन है? आप जो भी चीज़ खा रहे हैं, जैसे चाट मसाला तो होता है, उसमें आपने अजवाइन और काला नमक ज़रूर ऐड करना है, ठीक है? और खाने के बाद एक्चुअली होता है, इन तमाम चीज़ों से कोई बुराई नहीं है, कोई बीमारी नहीं लग रही, लेकिन हम बहुत कम वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें खा रहे होते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह। आपने सिंपल ये करना है कि इफ्तारी के बाद चाय तो पीते हैं, एक कहवा की आदत बना लें, उसमें आपने पुदीना डालना है, चंद बिल्कुल चुटकी भर अजवाइन डालनी है और उसके अंदर थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का डालना है। आप कुछ भी खा लेंगे, आपको इंशाल्लाह बदहजमी नहीं होगी, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगा, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और आपका पूरा दिन आराम से गुजरेगा इंशाल्लाह। अच्छा उम्मे, आज तिब्बे नबवी पे हम किस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं? आज बड़ी प्यारी चीज़ है, आज हम जिक्र करें कद्दू का। घिया और आपको बड़ी हदीस में कितना पसंद है कि वो चुन चुन के बेतहाशा, और उसके बेतहाशा फ़ायदे। मतलब जो हदीस का मफहूम है वो ये कि कद्दू खाया करो, ये जो है अक्ल को बढ़ाता है और दिमाग को ताकत देता है। मतलब इतनी बड़ी बात है कि आपको ज़रूर खाना चाहिए। और एक हदीस का मफहूम है, हज़रत आयशा से नबी पाक ने कहा कि जब खुश्क गोश्त पकाओ तो उसमें कद्दू का इजाफा कर लिया करो कि उसमें तादाद में इजाफा हो जाएगा। उसके अलावा ये गमगीन दिल को ताकत देता है। अच्छा, अल्लाह अकबर। काफी लोग तो अकीदत में कद्दू शरीफ भी कहते हैं, उसी मतलब पसंदीदगी के हवाले से। लेकिन खाना चाहिए। दूसरा, अगर ये तो सिर्फ खाने की बात है, बट अगर हम इसको सेहत के हवाले से देखें, सर दर्द का बेहतरीन इलाज है।
گرمی کے بخاروں کا بہترین علاج ہے. جو شدید بخار ہو رہا ہو, علاج سمجھ میں نہیں آ رہا, سمپل آپ نے کدو یا گھیا لے کے جو ہے اس کا مساج کرنا شروع تاثیر ٹھنڈک ہے اس کی, پورا بخار کھینچ لیتا ہے. اور کوئی بہت زیادہ بخار ہے, کنڈیشن خراب ہے, تو آپ نے اس کا پانی نکال کے وہ پانی پلانا ہے. چاہے تو مصری سے اس کو میٹھا کر لیں, لیکن فوری طور پہ بخار اتارتا ہے. اچھا, آپ نے بڑی اچھی بات کی. میرے والد صاحب کو برین ہیمریج ہوا تھا, تقریباً 1 سال تک ہم نے ان کو یہ جو ٹینڈے ہیں, یہ کدو ہے, یہ ابلا ہوا ان کو دیا تھا, اور دس ہیلپڈ ا لاٹ. یہ ایک میریکل کی طرح جو ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ضرور. اب نمک پہ ذرا کم ڈالیے گا, پھر کہتے ہیں ٹیسٹ کیسے آئے گا نمک, تو وہ نمک نہیں ڈالنا. لیکن جب بیماری کا علاج کر رہے ہیں تو وہ کنڈیشن کے حساب سے کیا جاتا ہے. اس کا پانی نکالنے کا طریقہ ہے کہ بھوبل کر کے جیسے تندور میں رکھ کے اس کا پانی نکال لیا جاتا ہے, نہیں تو آپ بلینڈر میں اس کا پانی نکال سکتے ہیں. سر درد کا بہترین علاج ہے, پیٹ کے تمام مسائل کا علاج ہے, کولیسٹرول کو یہ کم کرتا ہے, آپ کے ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے, جگر کی گرمی کو یہ کم کرتا ہے. مطلب جیسے جگر ہو گیا, بلغم پیدا, اس میں سویلنگ آ رہی ہے, اس کے لیے بہت افیکٹو ہے. دوسرا یہ کہ جن کو اکثر گرمی میں سر میں درد ہوتا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, اچھا اب روزے کی حالت میں سر میں درد ہے, کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہ کریں, ایک ٹکڑا لے کے صرف مساج کر لیں, درد غائب. یہ میگرین جن کا پرابلم ہے وہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. میگرین کے لیے تھوڑا سا مصری کے ساتھ اس کا پانی جو ہے وہ پینا شروع کر دیں, اور اس کا مساج کرنا شروع کریں, تو یہ جو ہے میگرین کو بھی بہت فائدہ دیتا ہے. واہ. ایک بات میں بتاؤں, حضرت یونس علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو انہیں کدو کی بیل, وہ بیل جو تھی, اچھا وہ کدو ہی کی بیل ہے جی, اچھا جی, وہ ان کو پورا جب نمک جسم سارا جو ہے اسی سے ان کا دوبارہ پوری سکن بنی اور پوری جان دوبارہ آئی. اللہ, قرآن میں بے تحاشا جگہ اس کا ذکر موجود ہے حضرت یونس کے حوالے سے بھی, کہ یہ اس کی پوری بیل بہت فائدہ مند ہے, لیکن اس کا جو پھل ہے وہ ہر بیماری کے لیے, بے تحاشا بیماریوں کے لیے. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہاتھ پیروں میں جلن ہو جاتی ہے, ہاتھ پیر جلتے ہیں, آگ سی نکلتی ہے, اس کے لیے بھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ نے ایک سلائس لے کے صرف ہاتوں کا مساج کرنا. ہمیں اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ جب ہاتھ پیر سے جلتے ہیں, آپ کی باڈی کا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے پیٹ کی گرمی ہے, بلڈ کے اندر حدت بڑھ جاتی ہے, تو آپ کے ہاتھ پیر جلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بہت سارے نسخے ہیں کہ آپ سمپل آپ نے مصری اور ثابت دھنیا کھانا شروع کر دیں, 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے. پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے, ہم بینگن کا استعمال بھی کرتے ہیں, لیکن کدو کی بات ہو رہی ہے تو کدو کا آپ نے مساج کر کے صرف ہاتھ پیروں پہ, جس کو بھی پرابلم ہے آپ نے وہ لے کے مریض کے آپ کو مساج کرنا ہے, جیسے دن میں 1 دفعہ کر لینا ہے. تو جو ایشو ہے جن کے بہت آگ لگتی ہے, بہت پریشان ہوتے ہیں, پیروں میں بہت جلن ہوتی ہے, آپ دن میں 1 دفعہ کر لیں, وہ تکلیف ان کے انشاءاللہ بالکل دور ہو جائے گی. آپ نے کتنی دعائیں سمیٹ لی آج, اتنی کمال کی آپ نے معلومات دی ہیں, جو میرا خیال شاید کئی لوگ ایسے مسائل سے نبرد آزما ہو رہے ہوں, اور وہ یہ جب ٹرائی کریں گے تو بے خیال آپ کو کتنی دعائیں دیں. اور نور بھائی, یہ پاؤں کے تلووں میں جو ہے وہ جلن کا وہ ہوتا ہے, مطلب سے بزرگ ہیں, جوان لوگ بھی اس کی شکایت, مہندی بھی کہتے ہیں, لیکن دیکھیں مہندی ہر کوئی نہیں لگا سکتا, اور اب تو مہندی اتنی کیمیکلز والی آ گئی ہے, سو یہ پتہ ہی مہندی لگانے سے شرما بھی جاتے ہیں ان لوگوں سے, کلر کی وجہ سے. ویسے تو داڑھی میں بھی مہندی لگانے کا وہ ایک ہم نے دیکھا, اپنے ہمارے بڑے بھائی جان اللہ بخشے وہ لگایا کرتے تھے مہندی, بڑا اچھا اور وہ سلسلہ. اور پیروں میں بھی ٹھنڈک کے لیے پیروں میں لگاتے ہیں, ٹھنڈک کے لیے, اور صرف پیروں میں نہیں, پیروں میں جو لگاتے ہیں وہ دماغ پہ پہنچتا ہے, تو پیروں میں لگائیں گے تو دماغ ٹھنڈک دے گا. جیسے اب دماغ کی خشکی ہو جاتی ہے تو صرف کدو کے جو بیج کا تیل ہے وہ آپ لگانا شروع کر دیں, آپ کو نیند کی کمی دور ہو جائے گی. جن کو نیند نہیں آتی سر پہ بھی لگائیں اور گردن پہ بھی لگائیں, کدو کے بیج کا تیل آرام سے مل جاتا ہے, تو آپ کو نیند بہت اچھی آئے گی. اور جو بالوں میں نہیں لگانا چاہتے, وہ صرف جو چیز پوری باڈی پہ آپ کو پہنچانی ہے, آپ صرف تلووں کے اوپر لگا لیں, ریفلیکس زون ہے, یہ پوری باڈی پہ پہنچا دے گا ود ان منٹس. میں آج جتنی گفتگو ہوئی اس سے میں اپنے آپ سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ when it comes to husband and wife, تو آئیے ایک دوسرے کو معاف کرنے میں مقابلہ کریں اور اس میں پہل کریں, تواضع اور گنجائش پیدا کریں, روم کریں, جیسے کہتے ہیں نا دل کھلا کریں, کشادہ جسے کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے, اور یہی سب سے بڑا پیغام بھی ہے, جیسے آج ہم سن رہے تھے, حسرت سے یہ خیال آتا ہے, اور وہی باتیں کہ جیل میں جب قیدیوں سے ملو وہ کہتا ہے میں یہ نہ کرتا, یہ میرے منہ سے یہ نہ نکلتا, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو اللہ کرے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ غصے میں آپ کبھی کوئی فیصلہ کریں, وہ آپ کے گھر کا ہو اور چاہے اس وطن کا ہو. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे तो बस तनाही से है बरी हैरान हूँ मैं शाह क्या क्या कहूँ तुझे सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लेकिन रज़ा ने खतीम सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ए खदीजा हो गई तौकीर सारी आपकी, ए खदीजा हो गई तौकीर सारी आपकी। आई जब घर में मोहम्मद की सवारी आपकी, ए खदीजा हो गई तौकीर सारी आपकी। और कर दिया दीने खुदा पर आपने सब कुछ निसार। ज़ीनत-ए इस्लाम है जो जान सारी आपकी, ए खदीजा हो गई तौकीर सारी आपकी। पहली सफ में आपने की है अदा पहली नमाज। अव्वलियत की सनद तात गुजारी आपकी, ए खदीजा हो गई तौकीर सारी आपकी। आपने दी है नबी को नस्ल सादाते कराम। सूरह-ए कौसर का मरकज है दुलारी आपकी, ए खदीजा हो गई तौकीर सारी आपकी। बिस्मिल्लाह। बनी रसूल की ज़ौजा खदीजतुल कुबरा। बनी रसूल की ज़ौजा खदीजतुल कुबरा। शरफ खुदा ने ये बख्शा
خدیجۃ الکبریٰ ہے آپ مومن دین مصطفیٰ پہلی خدائے شاہ والا خدیجۃ الکبریٰ خدا کے دین پہ لٹایا جو مال تھا سارا عرب کی آپ ملکہ خدیجۃ الکبریٰ عرب کی آپ ملکہ خدیجۃ الکبریٰ ہے دختران پیمبر کی آپ ہی مادر حسن حسین کی جدہ خدیجۃ الکبریٰ حسن حسین کی جدہ خدیجۃ الکبریٰ جو آیا وقت کٹھ دین کی اشاعت میں دیا نبی کو دلاسا خدیجۃ الکبریٰ نگاہ لطف ہو فیصل حسن پہ کیجے کرم نگاہ لطف ہو فیصل حسن پہ کیجے کرم گدا ہوں آپ کے گھر کا خدیجۃ الکبریٰ گدا ہوں آپ کے گھر کا خدیجۃ الکبریٰ بنی رسول کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی جب سے ان کی نگاہیں کرم ہو گئی زندگی میں میری انقلاب آ گیا چھٹ گئے غم کے بادل لبوں پر میرے جب بھی اس میں رسالت معاد
گیا جس نے ان پر پڑھا صدق دل سے درود جس نے بھیجا محبت سے ان کو سلام جس نے ان پر پڑھا صدق دل سے درود جس نے بھیجا محبت سے ان کو سلام مصطفیٰ نے اسے آپ خود سن لیا مصطفیٰ کا اسے خود جواب آ گیا مصطفیٰ نے اسے آپ خود سن لیا مصطفیٰ کا اسے خود جواب آ گیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کی نالین عرش اولا چوم لے جن کی نالین عرش اولا چوم لے ان کے پاؤں کی رفعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جن کی رنگت سے بے رنگ رنگے گئے جن کی رنگت سے بے رنگ رنگے گئے رنگ خالق کی رنگت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام والہانہ جو طواف روضہ اقدس کریں مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین